अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर क्या हाल है, ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे अली भाई, ठीक है? अल्लाह का करम है सर, अल्लाह का करम है। हाउ आर यू? अल्लाह का बहुत करम है। बताएं कैसे मिजाज हैं आपके, मौसम कैसा है वहां पे? बस अल्लाह का शुक्र है, सर्दी है यहाँ पे। द वेदर इज चेंजिंग अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ और मे बी इवन आफ्टर नेक्स्ट मंथ जो यहाँ का जो मौसम है वो इंशाल्लाह वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल गर्मी है यहाँ पे, सॉरी सर्दी है यहाँ पे। आप सोची गिनो, सुनाइए गर्मी यार। है कि सर्दी है? सर्दी सोची गिनो। अच्छा, सर्दी है टाइम यार, जा रहा है, नहीं सर्दी सोची, नहीं सोची है। गिनो। सोची सॉरी क्या यार, बोली? आपने मुझे अभी एक्सपोज कर दिया यार, इस सर्दी नॉट गर्मी। तुसा हूं किसे मुंह दिखान जोगे नहीं रहे। वैसे इज वेरी नाइस टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? सब कुछ ठीक जा रहा अल्लाह का शुक्र, करम मालिक का, करम मालिक। है? हाउस मैं हाउस फैमिली, असल हाउस में वाइफ? मैं अल्लाह का शुक्र, जबरदस्त। मैं असल में काम कर रहा था, जो भी मैंने वीडियो क्लिप्स अपलोड किए थे ना, रिसर्च पेपर 5B से मुतल्लिक, हम्म। उन सारे दलाइल को ना मैं कन्वर्ट कर रहा था पीडीएफ बुक की फॉर्म में, हम्म। एक रिसाले की फॉर्म में ना। ये उसका ड्राफ्ट है ये। ठीक 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 ठीक। व्हाट्स द नेम? किताब का क्या आपने नाम रखा है वहां पे? वो क्रिटिकल व्यू ऑफ वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर। ठीक है, ओके। तो अब वो उसकी कंपाइलेशन के अंदर बिजी हूँ, जो मेरे कंपोजर्स हैं उनके साथ। तो उसके अलावा एक दो दूसरे टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर भी काम हो रहा है, तो इस वजह से जो है टाइम नहीं निकलता। कोशिश यही है ना कि भाई चीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अच्छी फॉर्म में पहुंचे। वीडियो फॉर्म में तो पहुंच गई, जितनों को आग लगनी थी लग गई अल्हम्दुलिल्लाह। और जितनों ने उससे इस्तेफादा हासिल करना था अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। अब वो पीडीएफ फॉर्म में हो, अच्छी उर्दू राइटिंग के अंदर हो, ताकि आप उसको एज अ व्यू कर सकें और हवाले लगे उस साथ, तो आसानी रहती है। नहीं बिल्कुल, वो बाकी बात मैं सही बात है। बात ऐसी है, चलो आप पहले बात कर लें, फिर उसके बाद मैं आपसे सवाल करता हूँ। नहीं नहीं, आप बोले, कोई मसला नहीं। अच्छा, वो क्योंकि देखें, अब मेरी जो सलाम दुआ आपके साथ भी है और जो इंजीनियर की जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी है, ठीक है। अब मेरे लिए इट डजंट लुक गुड फॉर मी कि अगर मैं उनकी साइड दूं या आपकी साइड दूं, मैं कहूं नहीं नहीं मेरे आपके साथ बहुत मतलब कि अच्छी बात है तो मैं आपकी साइड दूंगा, नहीं। तो आपने भी मुझसे बात की है, उन्होंने भी मुझसे बात किया, और उनकी एक यार इशू है। वो कह रहे हैं कि यार देखें, हमने मोबिन भाई के लिए मतलब हमने क्या कुछ नहीं किया। जब उनको इंजीनियर साहब से बात करनी थी तो हमने उनके साथ जाके हम जेलम गए, हमने उनकी बात करवाई इंजीनियर साहब से, ठीक है। वी मेड मोबिन भाई सीक द क्वेश्चंस ही वाज आस्किंग और सीक द आंसर्स फ्रॉम इंजीनियर साहब। अभी उनको वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? व्हाई डू यू हैव टू मेक वीडियोस? व्हाई आर यू मेकिंग वीडियोस अगेंस्ट इंजीनियर? आप जाके सीधे उनसे मिलने, जाके गो मीट हिम। तो आप उनसे मिल क्यों नहीं रहे? आप उनके साथ एक वीडियो क्यों नहीं रिकॉर्ड करवा रहे ताकि सच सच हो जाए, पीपल कैन सी द ट्रूथ। अच्छा, अरे भाई, दो बातें समझ लें कि पहली तो बात यह है कि मैं अपनी वीडियो में भी बारहा, और अपने जो मेरी स्टोरीज है, हाईलाइट्स है ना इंस्टाग्राम की, उसमें मैं बार बार बता चुका हूं कि मेरा जो मेरी ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस है, वो अली भाई है ही नहीं। हम्म। रिपेयर वहां, वही बात है, अब मैं कुछ बोलूंगा तो फिर वो कहेंगे यार ये बात उन्होंने बोली, हमें बुरी लगी है। ठीक है, ये बात मुबीन भाई ने बोली है, हमें बुरी लगी है, मैं फिर वो रिपेयरिंग वाली बात करूंगा तो बुरी लगेगी। हम्म। तो इस्लाह का काम वहां किया जाता है मेरे भाई, जहां पर आपको इस्लाह का दरवाजा खुला हुआ नजर आ रहा होता है, जहां आपको पता होता है ना कि सर यहाँ अब इस्लाह नहीं हो सकती है, या इस्लाह का कोई दरवाजा मुमकिन नहीं है, तो वहां पे आप उस बंदे को नहीं करते हो, उसकी ऑडियंस को टारगेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मुफ्ती तारिक साहब है, मुफ्ती हम्म। तारिक मसूद को तो हम नहीं टारगेट करते ना, हम तो उनकी ऑडियंस को टारगेट करके बताते हैं भाई देवबंदी उलमा ये कहते हैं। हम्म। जब ये लोग जाकर बात करते हैं उससे, वीडियोस बनाते हैं, मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी के खिलाफ बनाते हैं, अबू यज़ा नूरपुरी के खिलाफ बनाते हैं, तारिक मसूद के, तो क्या ये तारिक मसूद के पास जाते हैं? क्या इनके राब्ते नहीं है ना? तो उनकी टारगेट ऑडियंस वो है ही नहीं, क्योंकि वो बियॉन्ड रिपेयर है। इसी तरह ये भी बियॉन्ड रिपेयर हो चुके हैं, आप ये पीछे नहीं हट सकते जिस मौकफ के ऊपर है। तो जब हम्म। मेरा टारगेट ऑडियंस अली भाई नहीं है, तो मैं उनसे जाके क्या बात करूं? जब अली भाई अपनी वीडियोस के अंदर बारहा ये कह चुके हैं कि ये ज़ईफ हदीसें तो हैं, लेकिन किसी ना किसी मुहद्दिस ने इनको सही कहा हुआ, तो मेरे तो टारगेट ऑडियंस रहेंगे ही नहीं। हम्म। तो मेरा मुकदमा तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अली भाई को मासूम माना हुआ है, जो अली भाई की गलत बात को भी गलत कहने को तैयार नहीं, और उसका सबसे बड़ा सबूत मेरी वीडियोस का कमेंट बॉक्स है।
ٹھیک ہے. یہ ویسے اچھا یہ ویسے افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے. میں نے آپ کو اس دن میری سٹوری بھی دیکھی تھی، اور اس ایک بندے نے یار ایک بہت بدتمیزی کی لیول پہ آ کے اس نے یہ بات کی تھی کہ آپ اپنے بال سنبھالے، اور اس نے جو لینگویج استعمال کی تھی وہاں پہ. وہ اس نے یوز کیا نا، میں ہنس اس بات پہ رہا تھا. مجھے دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ اس نے مجھے گالی دی. یار میں کنگھی کر کے بیٹھا تھا یار، اس نے یہ کیوں کہا کہ کنگھی کرنا سیکھو یار. وہ میں ہو سکتا ہے آپ نے وہ ہو سکتا ہے آپ نے the way he wanted، جیسے اس بندے نے چاہا تھا، آپ نے ویسے کنگھی نہیں کی تھی. ابھی بھی آپ ایسے نہیں کر نہیں، رہے ہیں. میرا فیس یار، میرا سکل آپ کے سامنے ہے اس وقت. اب مجھے بتاؤ، اب یہ والی کنگھی سوٹ نہیں کرے گی تو کون سی کنگھی کروں میں یار؟ مجھے بتاؤ. وہ کھڑے مجھے کروں، لگ رہا ہے، اسپائکس وغیرہ بنا لوں. نہیں نہیں، وہ میرے شک میں وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کنگھی آپ بیچ میں سے کریں، فرام دا مڈل، سائڈ ویسے کہہ رہا تھا. ایسے. نہیں نہیں، فرام دا مڈل، وہ جو اچھا، وانگ ہوتی ہے نا. تیرے نام ٹائپ، تیرے نام ٹائپ. یا نہیں، میں وہی بتا رہا ہوں نا. آپ یہاں پر زیادہ تر لوگ جو کہہ رہے تھے نا، مجھے میسیجز میں کہہ رہے آپ جا کیوں نہیں رہے، آپ علی بھائی سے جا کے بات کریں. تو میرے بھائی، جب میں علی بھائی کو مخاطب ہی نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جب میں علی بھائی کو کہہ ہی نہیں رہا ہوں تو میں ان سے جا کے بات کیا کروں؟ نمبر 2، یہ میرا پرسنل ویو ہے، یہ میری پرسنل، کچھ احباب میرے ساتھ جڑے تھے اس کام کے اندر جنہوں نے میری مدد کی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے. میں نام بھی لے لیتا ہوں. ایک قاسم عزیز صاحب ہیں جیلم سے، انہوں نے میری کافی اس کے اندر مدد کی ہے. پھر اس کے بعد بختاور بھائی ہیں، انہوں نے میری بڑی مدد کی ہے. اور کافی لڑکے ہیں اس طرح جنہوں نے میری ہیلپ کی تھی اس کام کے اندر. اور جو میرے مطلب سپورٹر رہے، جنہوں نے مجھے بتاتے رہے کہ اس کو ایسے کر لو، یہاں پر یہ ڈالو، یہاں پر یہ تحکیم لگتی ہے، ہیلپ کرتے ہیں. لیکن کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جب میری آڈینس ہی علی بھائی نہیں ہے تو میں علی بھائی سے جا کے کیا بات کروں؟ مجھے بتاؤ. ابھی میں وہ بات کوٹ کرتا ہوں نا کہ بھائی کہتے تھے یار میں علی بھائی خالی اتوار کو ملتے ہیں. ابھی تو منگل کو بھی ان کے انٹرویو آ رہے ہیں، بدھ کو بھی ان کے اپلوڈ ہو رہے ہیں، جمعرات کو بھی ان کے اپلوڈ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ٹرک کی بتی کے پیچھے کوئی بندہ کتنے دن تک لگ سکتا ہے یار؟ وہ میری جیسا بندہ. اب مجھے کہتے ہیں یار آپ جا کے علی بھائی سے، اچھا میں علی بھائی کو جا کے کہوں گا علی بھائی، اچھا علی بھائی کے اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا کہ علی بھائی نے وہ مسند احمد بن حنبل والی روایت کے اندر جو بی بی عائشہ کے بارے میں الفاظ استعمال کیے ہیں وہ تحریف ہے، وہ بی بی عائشہ پر الزام ہے، وہ سرکار کی نسبت جھوٹی حدیث جو سرکار کے اوپر بہتان باندھا گیا. ٹھیک ہے. کیا علی بھائی کو یا علی بھائی کے اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا؟ سب پتا ہے، سب پتا ہے. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ دکان اسی پہ چل رہی ہے اور کسی کے خلاف ویڈیو نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا، ویژنز ہوتے ہیں، ویژنز جہاں میچ ہوتے ہیں ان ویژنز کے اوپر بات ہوتی ہے. جہاں ویژنز ٹکرا جاتے ہیں پھر وہاں ٹکرا جاتے ہیں. فار ایگزامپل مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف بھی میری ویڈیو پڑی ہوئی ہے جو انہوں نے علی بھائی کے خلاف بنائی تھی اور میں نے اس کے اوپر ریئیکشن دیا تھا. اور اس کے علاوہ جو طارق مسعود صاحب کے اوپر جب حضرت علی کی گستاخی کی انہوں نے بات کی تو میں نے حضرت طارق مسعود، جو مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، ان کا دفاع بھی کیا تھا. تو ہمیں نہ بتایا کریں کہ یار کیا چیز کیسے کرنی ہے. وہ جس طرح علی بھائی کہتے ہیں سانو آگے تو عید سکھا سن، ایک کل نے بچے آ گیا کہ تو عید سکھانے پہ، تو ہم نہیں سر آپ کو تو عید سکھائیں گے، اللہ معاف کرے. یہ گناہ اچھا، عظیم ہم نے. بالکل آپ نے ایک بات کی ہے، اور مجھے ایک اور میں بھی یو کین کال اٹ لاسٹ کوسچن، کیونکہ یہ جو سوال میں نے پوچھا یہ میں نے کوئی لکھ کر نہیں آپ سے پوچھا ہے یہ، کیونکہ ایک دماغ میں بات آ گئی تھی. ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ ایک بندے نے پوچھا تھا کہ یار دیکھیں جو مبین بھائی، چلو وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ ان کا ایک فل رائٹ ہے، آپ مطلب کہ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں. لیکن آپ نے فی الحال آپ نے جو وہ دوسرے مولویز ہیں، آپ نے وہی ایک طریقہ آپ نے اپنایا ہوا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ وہی زبان استعمال کر رہے ہیں. آپ جو کیا کہتے ہیں یار، جو دوسرے یہاں پہ انسٹاگرام پہ جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو حضرت علی کے they have books, what do you call them, رافضی کا the opposite یار، دیکھو وہ لفظ میرے ناسبی. ناسبی، بالکل. وہ ناسبیوں کے ساتھ وہ بیٹھ کے اور وہ ایسی ایسی زبانیں استعمال کر رہے ہیں اگینسٹ ہز استاد. تو آپ ایسی زبانیں کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ ایسا مولوی والا آپ لہجہ کیوں رکھ رہے ہیں انجینئر صاحب کے خلاف؟ پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات یہ علی بھائی کے خلاف میں نے کوئی لہجہ نہیں استعمال کیا. میں جو سینٹینس اب آپ چاہ رہے ہیں میرے منہ سے نکلوانا، وہ سینٹینس میں نکال دیتا ہوں کہ علی بھائی بیونڈ ریپیئر ہے. ٹھیک ہے. یہ بات میں نے اس دن بھی بولی تھی نا، تو وہ کسی کو دکھ ہوا ہوگا. تو میں بیونڈ ریپیئر بول رہا تھا. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ علی بھائی کی تصحیح یا تنقید اور نہ اس میں کوئی گالی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ علی بھائی کی اصلاح کرنا میرے وس سے باہر کا. مطلب میرے پاس ایک بندہ ایک گاڑی لے کے ہے، وہ کہہ رہے ہیں گاڑی ریپیئر کر دو، تو میں کہوں گا گاڑی بیونڈ ریپیئر، میں میرے وسم باہر کا میں سر.
یہ ٹھیک نہیں ہو سکنی جی میرے کو، ٹھیک ہے. تو وہی والی بات ہے کہ بھائی جان یہ کم جو ہے نا میرے وسوں باہر ہے. دوسری بات کہ بھائی وہ ناظمین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ ناظمین کے ساتھ بات کر رہا ہے، وہ میرا ایک پرسنل میٹر ہے، ٹھیک ہے. اور میں اپنی آڈینس کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور میں اپنی آڈینس کے آگے جواب دوں. میں کسی ہر بندے کے آگے جواب دینے کا قابل نہیں ہوں، ٹھیک ہے. میرا جو مقدمہ تھا وہ میری ویڈیوز کے اندر واضح ہے، میری لائیوز کے اندر واضح ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا نام ہے ان کا، علی بھائی کی جو لینگویج ہے، مجھے بتائیں. آپ کہتے ہیں کہ یار آپ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، آپ کو قبول نہیں ہے، تو آپ امیر معاویہ کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کریں کہ امیر معاویہ نے کہا نعوذ باللہ ادھر سے نہیں پکڑا بلکہ ادھر سے پکڑا ہے، ہاتھ کو گھما کر، بلکہ کچھ اور چیز پکڑ لی ہے. ہم اس چیز کو تو برداشت کر لیں، لیکن میں اگر یہ کہہ دوں کہ علی بھائی بیونڈ ریپیئر ہے تو یہ گستاخی ہے. مجھے بتائیں یہ کیا لاجک ہے؟ ٹھیک ہے. یہ چیزیں اس لیے کی جاتی ہیں، میں بھی بات کر ہی رہا تھا تو آپ بیچ میں آپ نے سوال کیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بندے کہہ رہے تھے کہ آپ کی 2 ویڈیوز آئی ہیں، ایک میوزک کے اوپر آئی ہے جس کا نام ہے میوزک جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، اور دوسری میوزک پر اسلامک رولنگ. تو آپ کی جو انسٹاگرام پہ ریلز ہے نا اس کے اندر نا بہت زیادہ میوزک یوز ہوتا ہے. تو میں نے اسے کہا یار بھائی یوز ہوتا ہے، تو اب میں اس کو ایک جواب دینا چاہوں گا اگر وہ بھائی مجھے سن رہے ہیں تو، کہ میرے بھائی بسا اوقات منہ دیکھ کر نا چپیڑ ماری جاتی ہے. کوشچن یہ تھا کہ علی بھائی میوزک کو حلال کہتے ہیں عمر سیریز کہہ کے، کہ دیکھو عمر سیریز کے اندر اگر میوزک نہ ہو تو کتنا عجیب لگے گا. اور میں اس ویڈیو کے اندر دلائل دے رہا ہوں. اگر آپ نے جواب دینا ہے تو آپ ویڈیو کے اندر جواب دیں کہ بھائی یہ اب نیچے کمنٹ کر دیں یہ بھی حدیث ہے یہ بھی حدیث ہے. خیر میں نے ان کے جواب دیے میں آلریڈی، ٹھیک ہے. لیکن کوئی نئی حدیث ہے تو پیش کر دیں کہ بھائی میوزک حلال ہے. علی بھائی کی طرح میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یار وہ عمر سیریز کے اندر میوزک ہے تو حلال ہے یا نہیں ہے تو حرام، ٹھیک ہے. بعض اوقات کچھ اب دیکھیں، اب یہ لوگوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا حلال میمز. کیا کرتے ہیں، یہ کسی بھی ایک مولوی کا کلپ اٹھاتے ہیں اور اس کے آگے پیچھے یہ لگاتے ہیں فنی کلپس اور اس کو ایک میم بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر میوزک ہوتا ہے. اب بسا اوقات ان کو انہی کی زبان میں جواب دینے کے لیے اس طرح کے کلپس بنائے جاتے ہیں. ابھی جو ریسنٹ میری کلپس ہیں اس کے اندر بھی میوزک ہوتا ہے، میں پھر میوزک نکال دیتا ہوں اس میں سے اور میں وہاں پر کوئی نشید لگا دیتا ہوں. سم ٹائمز میں نہیں لگاتا، جس کا مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں اگر میوزک لگاؤں گا تو ان کو صحیح کر کے نا ڈرل کرے گی دماغ کے اندر بات، پھر میں وہ میوزک نہیں نکالتا ہوں اس میں سے، ٹھیک ہے. کیا اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے. میں اس کو حلال نہیں کہتا ہوں، میری علی بھائی کی اس کے اوپر بڑی ڈیپتھ کے اوپر بات ہو چکی ہے، میں اسے حلال نہیں کہتا ہوں. لیکن بعض اوقات دماغ میں ڈرلنگ کرنے کے لیے نا ان کو سمجھانے کے لیے انہی کی زبان میں جواب دینا ضروری ہے. اگر ان کی زبان میں ہم ان کو جواب نہیں دیں گے نا تو یہ کبھی بھی سمجھ نہیں پائیں گے. یہ عادی ہے میمز بنانے کے، تو میمز کا جواب پھر میمز بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اب علی بھائی نے جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں ان کے اندر امیر معاویہ کے بارے میں وہ طنزیہ لہجہ یوز کرتے ہیں، اور یہ سب کو پتا ہے جو علی بھائی کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میرا تو اختلاف ہی یہی ہے کہ امیر معاویہ کے بارے میں وہ طنزیہ لہجہ اختیار کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اگر وہی غلطیاں کسی اور صحابی سے نکل آئیں تو کیا علی بھائی ان کے بارے میں بھی یہی رویہ رکھیں گے؟ تو میرا کوئی علی بھائی سے ذاتی دشمنی تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، استاد محترم ہے میرے. لیکن جہاں پر وہ غلطی کریں گے وہاں پر بھی سخت الفاظ میں ان کو پکڑا جائے گا نا، جیسے باقی مولوی پکڑے جاتے ہیں ویسے علی بھی پکڑے جا رہے ہیں. تو کل تک میں بڑا اچھا تھا اور آج میں جو ہوں نا وہ CHO بنا دیا مجھے انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے ایسے تو ہوگا. کل تک بریلویوں کو لگ رہا تھا، آج آپ کو لگ رہا ہے. چلو میرے پاس ذہن میں یہ 2 سوال آئے تھے، میں نے سوچا چلو پوچھ لیں. نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے علی بھائی، یہ اصل میں اب مجھے کہا جا رہا ہے یار کہ آپ دیکھیں وہ 2812 کا جواب دیں. اور میرے بھائی 2812 کو میں 1000 بار بول چکا ہوں کہ آپ ذرا اس کی شرح تو پڑھیں، اس کی ایکسپلینیشن تو کہیں پڑھ کے بتائیں مجھے کہ امام ابن حجر اسقلانی نے کیا شرح کی ہے اس سے کیا نتیجہ نکالا انہوں نے، تاکہ کوئی بات ہو سکے نا. اب آپ آدھی ادھوری باتیں اٹھا کر، آدھے ادھورے حوالے اٹھا کر آپ نے حوالہ اٹھایا جی ملا علی قاری کا. اچھا اب مجھے بھائی ہمارے مجھے میسج کرتے کہہ رہے تھے کہ یار آپ کا یہ جو مقدمہ ہے نا یہ علی بھائی کے خلاف نہیں بلکہ ائمہ محدثین کے خلاف ہے. میں نے کہا میرے بھائی ائمہ محدثین کے خلاف نہیں ہے.
اگر آپ کہتے ہو کہ شیخ البانی نے ایک حدیث کو صحیح یا ضعیف کہا تو انہوں نے اپنے نالج کی بنیاد پر اس کو صحیح یا ضعیف کہا ہے. انہوں نے اس حدیث سے کوئی نتیجہ نہیں نکالا. انہوں نے اس حدیث سے کسی صحابی پر طعن کرنے کا دروازہ نہیں کھولا. انہوں نے اس حدیث سے صحابہ کے درمیان مشاجرات کو آگ دینے کی یا ہوا دینے کی کوشش نہیں کی. آپ کر رہے ہو. آپ ضعیف حدیث سے تاریخی روایات اٹھا کر لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ یار صحابہ تو یہ دیکھو کیا کرتے تھے. جو ہم سنتے ہیں نا یہ روافظ کے منہ سے باتیں, وہی باتیں پہلے سنت کے نوجوان بھی کرنا شروع ہو گئے. ہم کہتے ہیں صحابہ شیر و شکر تھے, محبت کرنے والے تھے. قرآن کے اندر آتا ہے کہ بھئی یہ لوگ تو آپس میں بہت زیادہ شفیق ہیں اور دشمنوں کے لیے سخت ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے نئے پہلو نکالنے شروع کر دی. دیکھو جنگیں کرتے تھے, ایک دوسرے کو مارتے پھرتے تھے, یہ وہ لگڑ بگڑ. ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یار آپ اس بات پر چلو جو ائمہ محدثین کا منہج ہے, جو سلف صالحین کا منہج ہے کہ بھئی صحابہ کے درمیان اگر کہیں پر کوئی مسئلہ اور معاملہ ہو جائے تو وہاں پر آپ خاموش ہو جائیں until unless کوئی ایجوکیشنل پرپز ہو, کوئی خلافت الملوکیت سمجھانی ہو, کوئی خلافت کا کانسیپٹ سمجھانا ہو, کوئی بندے کو گمراہ کیا جا رہا ہو, کہیں پر حق بات کو چھپایا جا رہا ہو, تو وہاں پر تو آپ بیان کر سکتے ہیں. لیکن عام عوام جنرل پبلک جن کو پتہ کسی بات کا ہے نہیں, جن کو حلت و حرمت کی سمجھ ہے نہیں, جن کو وراثت کے مسائل کا پتہ ہے نہیں, جو بات بات میں طلاق دے کے پھر مولویوں کے پاس جا کے اپنا مذہب بدلتے رہتے ہیں. کہانی نہیں کرائے نا سر, کہانیاں کرانے. موبائل دور پڑا ہوا ہے. السلام علیکم بین بھائی, ہم نے بہت سی حدیث دیکھی ہیں جس میں کوئی امام اس راوی کو سکہ کہتا ہے, دوسرے امام اس راوی کو کذاب کہتے ہیں. میرے بھائی اس کے اندر نا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر دیکھتے یہ ہو کہ زیادہ تر جو ائمہ ہیں یا امام ہیں وہ اس کے بارے میں کیا جرا کرتے ہیں. زیادہ تر امام جو ائمہ محدثین ہیں جو رجال پہ کام کرتے ہیں, اور پھر جو معروف اسماء و رجال کے ماہر ہیں, اسماء و رجال کے, وہ اس کے اوپر کیا اپنی بات رکھتے ہیں, وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو کسی ایک راوی کے کہنے سے کوئی راوی سکہ نہیں ہو جاتا, اور کسی ایک راوی کے کہنے سے کوئی راوی جو ہے وہ صدوق نہیں ہو جاتا, اور نہ ہی کذاب ہوتا ہے کسی ایک امام کے کہنے سے. ٹھیک ہے, یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ ائمہ محدثین کی جو اتنی بڑی جماعت ہے وہ اس کے اوپر اپنا جمہوری منہج یا اجمالی منہج کیا رکھتی, وہی اجمالی منہج لے کے چلنا ہے. اب جیسے ایک راوی ہے, میں بتا بھی رہا تھا کہ بھائی ایک شیعہ راوی ہے, تو شیعہ راوی کے بارے میں جب بات کی تو بندے شیخ با ہو گئے, کہہ رہے ہیں یار یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں, شیعہ راوی اگر آپ کے سامنے بھی کوئی بندہ شیعہ کھڑا ہو رہا ہو صحابہ کے بارے میں برائیاں کر رہا ہو تو قبول کرو گے آپ؟ نہیں کرو گے نا. شیعہ صحابہ کے خلاف ہی بولے گا, وہ اس کے مذہب کی ایک فارمیلٹی ہے, تو کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ایک بدعتی کھڑا ہو گئے, ایک بریلوی کھڑا ہو گئے میلاد کے حق میں آپ کو جھوٹی حدیث سنانا شروع کرے تو کیا قبول کر لو گے؟ تو نہیں کرو گے نا, کہ بدعتی کے اپنے مذہب کو تقویت دے رہی ہے بات, یہ کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سر, ابھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یا جتنے بھی the prophets رسول ہیں, نبیز ہیں, ان کی شان میں اتنی انہوں نے جھوٹی روایتیں کہانیاں انہوں نے گھڑی ہوئی ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا about 1 year ago 2 years ago ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی. اس ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ میرے ایک کام پہ ایک there was a sister جو مجھے بتا رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جب کوہ طور پہ گئے and over there انہوں نے اپنی جوتیاں اتار دی, اور اللہ نے فرمایا کہ اب تمہاری جو ماں ہے وہ مر چکی ہیں تو آپ وہ اپنی دعا نہیں کر سکتی, something along the lines. وہ ماں کی شان میں وہ ایک قسم کی انہوں نے ایک سٹوری انہوں نے بنائی ہوئی ہے. تو ہے تو وہ سٹوری اٹ از اے ویری گڈ سٹوری, مطلب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیں ان کی ماں ایسی تھی in his mother's شان and everything, لیکن it's a story that's nowhere to be found. تو یہ آپ کو یاد ہوگا تو یہ سٹوریز جو ہوتی ہیں یہ they might be the best stories, یہ نبی کی شان کے لیے بہت اچھی ہوگی, لیکن it is a lie, it is یہ مطلب کہ ایک گری ہوئی سٹوری ہے. So when it comes to ثبوت نہیں ہے نا, ایویڈنس نہیں ہے. جس چیز کا کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے, جو کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے, اب اس بات کو لے کر چلنے کا کیا مقصد ہے؟ اب میں اس دن بھی بات کر رہا تھا, اب علی بھائی نے وہ روایت اب وہ لکھی تاریخ الخلفاء کی, جلال الدین سیوطی کا ایک کول نقل کیا اپنے ریسرچ پیپر کے اندر. ایک منٹ میں نکالتا ہوں, یہ میرے سامنے ہی پڑا ہوا. جی
एक ये मिनट, जी वो भाई ये कह रहे हैं कि जज़ाकल्लाह खैर मुबीन भाई, आप प्लीज उसूल हदीस पर एक वीडियो बनाए। वो असल में वो वीडियो पहले से अपलोड ही है, उसूल हदीस पर। वो तगड़ा पहले नहीं ना से सुना। वो जाए और आप उनके चैनल पे, उन्होंने आई थिंक 4 या 5 पार्ट्स आपने बनाए हुए हैं ना। हाँ 5 पार्ट्स बने हुए हैं, सिंपल सिंपल से बेसिक पार्ट जिनको समझना जरूरी है। बिल्कुल, तो आप उनको जाके चेक करें। एक तो वीडियो मैंने एक किस्म की फुल मैंने ट्रांसलेट भी की थी इन इंग्लिश, हाँ तो पता नहीं आपके पास। एनीवेज मैं ये निकालता हूँ, ये अच्छा, ये सफा नंबर 23 के ऊपर, ये किधर गई, यार एक तो मेरे को खराब हो जाना काम। ये ये नोट बनाया हुआ है इन्होंने ना। तो अब इस नोट के अंदर इन्होंने, ये एक बड़ी एक आसान सा एक उसलूब होता है राइटिंग का, मैं आपको समझाता हूँ। राइटिंग का उसलूब ये होता है कि जब आप किसी बंदे को कोई देने लगते हैं ना फकी, या किसी बंदे को कोई ऐसी बात बताने लगते हैं जो उसी के मसलक के बंदे की बात होती है, तो आप वहां पर उसको पहले मेंशन करते हैं कि यार इस बंदे को मैं मानता नहीं हूं, आई डोंट ओन दिस मैन, बट आप जो के मानते हो तो ये जवाब आपके लिए। वो हमारे एक अहमद भाई हैं, वो अली भाई से सवाल करने गए ना, उन्होंने कहा आपने ये रवायत लिखी है, ये बात आपने कही है, तो ये बात आप तो खुद नहीं मानते, तो आपने क्यों की? कहते मैंने सेल्फियों को कुल्फी दी थी। ठीक है, तो जब आप कुल्फी दे रहे होते हैं तो बताया करें कि मैं कुल्फी दे रहा हूं, मैं खुद ये मानता नहीं हूं। अब ये इन्होंने नोट लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर वाज़ेह लिखा है कि जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह लिखते हैं कि बनु उमैया वालों के बारे में, और ये वो वगैरह 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 वगैरह, कि भाई सबो शितम होता था और ये वो लगड़ बगड़। ठीक है, अब ये अल्लामा जलालुद्दीन सयूती कहते हैं, बाज लोग कहते हैं मन के मनकूल है, मैंने सुना है, इसकी सनद नहीं है, ये बेसनद वाकया अली भाई ने अपने रिसर्च पेपर के अंदर ऐड किया हुआ है। मुझे बताएं कि अब आप इसके ऊपर ये तोजी पेश करेंगे कि जो मानते हैं उनके लिए है, यानी कल को कोई बंदा ज़ईफ हदीस मानेगा तो अब ज़ईफ हदीस उसको पेश करेंगे, ऐसे होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने अगर आपसे उससे एक बात भी की थी बिल्कुल, कि आपको पता है कि एक बंदा अगर एक बंदा ज़ईफ हदीस कबूल करता है, जैसे बरेलवी है, तो आप उसको ज़ईफ हदीसें देंगे। एक आदमी जैसे कोई अहले तशरीह है, वो कहानियां पसंद करता है, तो आप उसे कहानियां सुनाना शुरू कर देंगे, देखो मानो हक बात को कबूल करो, ये लो कहानी। ऐसे होता है? ये बिल्कुल आप अपना पूरे का पूरा रूल सेट चेंज कर देंगे। फिर अगर ये लिखा था तो फिर वो तारीख याकूबी के भी हवाले डाल देते, बीच में तारीख तबरी के भी डाल देते, तारीख इब्न कसीर के भी डाल देते, तिबकात इब्न साद के भी डाल देते, कशफुल माजूब के भी डाल देते। कहानियां थोड़ी थी। कशफुल माजूब में भी लिखा हुआ है मार बिन यासिर जो है वो जंग सिफीन में शहीद हुए, और अवैस करनी भी जंग सिफीन में शहीद हुए, वो भी कोट कर देते, देखो आपके बाबे ये कहते हैं। यार वो आखिर अली भाई ना कोई करने वाली गल करया करो यार, कोई दिफा भी करने वाला कुछ मुंह सर वाला करया करो कि भाई उसने बंदा गल आखा है, चार बंदियां की आखा है यार इस बंदे गल की है, तो सर दिफा क्यों से रहने हैं कि यार वो अली भाई ने ना ये इसलिए डाला है ना क्योंकि शेख अलबानी इसको सही कहते हैं। ओ भाई शेख अलबानी तो ज़ईफ जमा ज़ईफ जमा ज़ईफ जमा ज़ईफ जमा ज़ईफ इक्वल्स टू से हसन। तो फिर मैं दिखा रहा हूं, इमाम नसाई ने हदीस डाली अपनी किताब में, इमाम नसाई कहते हैं हदीस मुनकर है, आपने अपने पेपर में डाल दी है। मुस्नद अहमद के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल ने हदीस रखी, अहमद बिन हंबल कहते हैं ये रावी की रिवायतें सारी फारिग हैं, नीचे से ऊपर तक। क्या कहते हैं अली भाई? जाली रिवायतें। तो जाली रिवायतें तो आपने रिसर्च पेपर के अंदर डाल दी। देखिए वैसे यार ये बात एक मुझे भी सेंस नहीं मेक करती। मैंने आपसे बात की थी एक बार कि जब इंजीनियर साहब कहते हैं कि ये जो रवायत है या ये जो रिसर्च पेपर है, इसमें जो हदीसें मैंने लिखी हैं, ये किसी ना किसी मुहद्दिस ने इसको सही कही हुई है, ठीक है। लेकिन बात यह है सर कि आप किस मुहद्दिसीन को आप मानते हैं, या आप किस मुहद्दिसीन की जो तहकीक है या द ग्रेडिंग, आप किसको मानते हैं। मतलब कि अगर आप कल कोई बंदा आपके पास शेख अलबानी की ग्रेडिंग लेके आता है, कहता है कि ये हदीस ये कमजोर है या फैब्रिकेटेड है, तो वो आगे से कहेंगे यार मैं तो उनको मानता नहीं हूँ। तो अब एक और मुहद्दिस की अगर आप ग्रेडिंग लेके आएंगे तो उनको कहेंगे यार इनको मैं नहीं मानता। तो जो आपने ये जो ग्रेडिंग आपने लिखी हुई है अपने रिसर्च पेपर पे, ये आप किसको मानते हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर एक हदीस है जहाँ पे डिस्प्यूट है, एक कह रहा है सही है, दूसरा कह रहा है नहीं सही, तो आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा ना कि आप किसकी ग्रेडिंग आप यहाँ पे आप मानते हैं, किसकी हु यू फॉलो इन दिस स्पेसिफिक ग्रेडिंग।
یار میرے بھائی علی بھائی سوری شیخ البانی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ اور شیخ زبیر علی زئی تو ابھی آئے نا، یہ حدیثیں تو آج نہیں نہ آئی، ان حدیثوں پہ تو شروع سے کام ہوتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں بات یہ کر رہا ہوں کہ ایک روایت ہے جس میں مدلس کی تدلیس کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، ایک روایت، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ بولے. ایک راوی ہے، ٹھیک ہے، اس کی سما کی تصریح کا مسئلہ ہے، وہ سما کی تصریح قبول نہیں ہے. اب ایک محدث ہیں جو کہ طبقات مدلسین مانتے ہیں اور پہلے درجے کے مدلس کی سما کی تصریح کے بغیر بھی قبول کر لیتے ہیں. ہم نہیں کرتے قبول. صحیح مسلم کے مقدمے کے مطابق جب تک سما کی تصریح نہیں ہوگی وہ حدیث صحیح نہیں گردانی جائے گی. تو مجھے بتائیں میں اس کو صحیح کیسے کہہ دوں؟ اب ان حدیثوں کے اوپر پیچھے سے تمام ائمہ اپنی اپنی جرح ریکارڈ کراتے آئے نا. کیا شیخ البانی کے علاوہ اس دنیا میں کوئی محدث محقق بچا ہی نہیں ہے؟ زبیر علی زئی رحمہ اللہ سے میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے، لیکن کیا زبیر علی زئی کے علاوہ کوئی نہیں بچا یہاں پہ؟ ابھی پیچھے سفیان بن عیینہ کا مسئلہ کھڑا تھا. سفیان بن عیینہ کو کی تدریس کچھ لوگ قبول کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. ہم نہیں کرتے، بختاور بھائی لوگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، علی بھائی کا پتہ نہیں، کبھی قبول کرتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں. اب وہ جو زہر پینے والا مسئلہ ہے اس کے اندر ایک راوی ہے اسماعیل بن نبی خالد. علی بھائی کہتے ہیں کہ اس کے اندر اسماعیل بن نبی خالد مدلس راوی ہے، ان سے روایت کر رہا ہے، سما کی تصریح نہیں ہے. اسی راوی کی سما کی تصریح کے بغیر والی روایت علی بھائی نے ریسرچ پیپر 5B میں بھی رکھی ہوئی ہے. مجھے بتاؤ نا آپ کہاں سے آؤ گے؟ میں وہاں سے آ جاتا ہوں. مقدمہ سمجھے نا سر. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک راوی ہے، اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ راوی ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جمہور ائمہ کہہ رہے ضعیف ہے، تو پھر میرے پیچھے کیوں پڑ رہے ہو؟ میرے سے کیوں لڑ رہے ہو آگے؟ ایک راوی کو جمہور ائمہ ضعیف کہتے ہیں، بے شک وہ بخاری مسلم کا راوی ہے، فضیل بن سلیمان ہے کہ فضیل النمیری ہے، میں ذہن میں نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، بخاری مسلم کا راوی ہے اور اس راوی کو تمام ائمہ ضعیف کہتے ہیں، تو میں صحیح کہہ دوں؟ بھائی میرے سے لڑ کے ہو رہے ہو، آگے ان سے بات کرو، ان ائمہ پہ جرح کرو جنہوں نے ان کو ضعیف کہا ہے. یا پہ آپ یہاں بھی کہو گے کہ یار میں یہ ان بزرگوں کو میں نہیں مانتا، تو اسماء و رجال کا تو ہوا ہو جائے گا. اصول حدیث تو پورا ائمہ پہ کھڑا ہوا ہے. کوئی ڈیوائن نالج تو نہیں ہے نا اصول حدیث. یہ تو ایوالوڈ ہوا ہے وقت کے ساتھ، اس کو بنایا گیا ہے، اس کے اصول مرتب کیے گئے، وقت کے ساتھ ساتھ انہیں بہتر بنایا گیا سختی کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو بھائی جب ایک چیز جو ہے اب مجھے بتائیں تو صحیح نا. اب میں ایک جگہ کھڑا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں کہہ رہا ہوں یہ روایت ضعیف ہے، اس کو امام نسائی نے یہ کہا ہے، محمد بن حنبل یہ کہہ رہے ہیں، فلاں راوی نے امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا. آپ کہتے ہیں شیخ البانی نے صحیح کہا. تو مجھے بتائیں وہاں میں کیسے لڑوں گا؟ پھر اگلی حدیث میں شیخ البانی کی لا کے دوں گا کہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، کہ شیخ البانی کو ضعیف کہتے ہیں، آپ کہو کہ شیخ زبیر علی زئی صحیح کہتے ہیں، ہم یہ لیں گے. تو یہ تو نفس پرستی ہے نا یار، یہ تو پھدو لگا رہے ہو آپ عوام کو.